यसुम सी के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज मैं खुदाउन के कलाम में से आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल का मतलब क्या है? पैसे की खुशखबरी। तो सवाल ये बनता है, क्या खुशखबरी पैसे की है? क्या यसुम सी इस दुनिया में आए हमें अमीर करने के लिए, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें जिसमें कोई दुख ना हो, जिसमें कोई रंज ना हो और हम बहुत अमीर हों? क्या ऐसा है? हमें सोचने की ज़रूरत है कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। पर आजकल के कुछ खादमीन जो सही तालीम नहीं दे रहे, वो हमें इस तरह की बात करते हैं कि यीशु मसीह आपको अमीर करने के लिए इस दुनिया में आए। इंसान के अंदर गुनाह बसता है। पहले अगर हम देख लें इंसान की शख्सियत के बारे में, फिर हम उस चीज़ को पैसे की खुशखबरी पर लगाएं, तो फिर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हर इंसान में गुनाह बसता है। मारूसी गुनाह जो इंसान की शहरिस्त में है, वो हर इंसान के अंदर है। तो लालच का गुनाह भी इंसान के अंदर है। लालच का गुनाह इंसान के अंदर है। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए जान दी, इसलिए जान दी कि हम गुनाहों से आज़ाद हों। पर ये जो पैसे की खुशखबरी है, ये हमें जिस चीज़ के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, मतलब हमारे लालच के गुनाह के लिए यीशु मसीह ने जान अपनी सलीब पर दी। बेशक बहुत से और गुनाहों के लिए भी यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, पर लालच भी उन गुनाहों में से एक है। तो जब ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि यीशु मसीह आपको अमीर करने के लिए इस दुनिया में आए, तो इंसान के अंदर का गुनाह बाहर आता है, जबकि इंसान को गुनाह से नफरत करनी चाहिए। गुनाह वो चीज है जिसकी वजह से यीशु मसीह ने सलीब पर बहुत दुख उठाया, पर ये गुनाह को बढ़ाती है। अगर हम देख सके कि ये हमारे गुनाह को और बढ़ा चढ़ा के बाहर लेकर आते हैं, इस किस्म की खुशखबरी हमें लालची बनाती है। हमें खुदा के कलाम में से सीखने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम की तरफ देखने की जरूरत है। ये बात मैं किसी शख्स के साथ नफरत की वजह से नहीं कह रहा कि मैं किसी खास शख्स की तरफ मेरी नफरत हो। मैं चाहता हूं कि आप सीखें। अभी जब मैं बाइबल की आयतें पढ़ूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप भी बाइबल में से ये आयतें निकालें। आपको क्या पता, मैं गलत बोल सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं। इससे पहले जो 2 वीडियोस बनी प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल पे, जो पैसे की खुशखबरी पे हमने वीडियो बनाई, वो भाई भी झूठ बोल सकते हैं। हर इंसान गुनहगार है, वो झूठ बोल सकता है, पर खुदा का कलाम सच्चा है। जो खुदा के कलाम से बात की जाती है वो बात सच्ची है। तो जब हम आपको बोलते हैं कि हम कोई आयत पढ़ते हैं और आपको कोई बताते हैं, तो आपका काम ये बनता है कि आप बाइबल में से देखें, हमारी बातों को बाइबल में से देखें, क्या जो हम बात करते हैं वो सच है। ये बहुत ज़रूरी है। चले आए, हम एक हवाला देखेंगे, मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 5 आयत। खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है। अब ये वाकया वो चल रहा है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शागिर्दों को यीशु मसीह के पास भेजता है कि यीशु मसीह से पूछें कि क्या वो मसीह है कि नहीं। अब 11वें बाब की 5वीं आयत में यूं मरकूम है कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। अब मैं एक दिन टीवी पे कलाम सुन रहा था। वो जो पादरी साहब आए हुए थे, उन्होंने इस आयत के आखिरी हिस्से को लिया, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। मतलब कि यीशु मसीह आपको अमीर करने के लिए, खुशखबरी यह है कि गरीब अमीर हो जाएं। पर क्या यह आयत ऐसा कहती है कि आप
غریب ہیں تو آپ امیر ہو جائیں گے؟ کیا خوشخبری یہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ بائبل کی خوشخبری یہ نہیں ہے، نہ یہ آیت کہتی ہے کہ غریب امیر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس آیت کا پچھلا حصہ دیکھ لیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، تو مردے جو روحانی مردے ہیں وہ نجات پاتے ہیں، اپنے گناہ سے روحانی طور پہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ بے شک یسوع مسیح نے جسمانی طور پر بھی بہت سے لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا بہرے سنتے ہیں، اور بہت سے بہرے سننے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھ سکیں بہرے کا متضاد جو ہے وہ سننے والا شخص ہے، مطلب سننا ہے، پر غریبی کا جو متضاد ہے وہ امیری ہے۔ پر یہاں پر امیری نہیں لکھا ہوا، یہاں پر لکھا ہوا ہے غریب خوشخبری سنتے ہیں۔ یہ آیت کا بہت غلط استعمال ہے۔ اور اگر ہم اور آیتوں کو دیکھ سکیں جن کو یہ جھوٹے خادمین استعمال کرتے ہیں اپنی تعلیم کو آگے پھیلانے کے لیے اور لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، تو ان حوالوں میں سے ایک ہے دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 سے 8 ہے۔ ہم ضرور دیکھیں گے اس حوالے کو۔ جی، دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 سے 8 آیت خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ ذریعہ کر کے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ اب یہاں پر بات چل رہی ہے بونے کی اور کاٹنے کی، تو بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بیج لائیں، بوئیں، خدا آپ کو امیر کر دے گا۔ آپ اپنا بیج بوئیں گے تو وہ درخت بن جائے گا، پر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے۔ خدا کر سکتا ہے، خدا کی چاہت ہو تو خدا کر سکتا ہے، پر اگر آپ اپنا ہدیہ لاتے ہیں اور آپ دیتے ہیں تو بے شک خدا آپ کو دے گا۔ پر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ درخت والی اگر ہم مثال لیں کہ آپ ذخیرہ اندوز ہو، کہ آپ بڑا ذخیرہ کریں، جی آپ سوچیں کہ اب یہ میرے لیے جب درخت بنے گا تو بس یہ میں اس چیز کو اپنے پاس رکھوں گا اور یہ میں امیر سے امیر تک ہوتا جاؤں گا۔ خدا اس چیز کے لیے پیسے نہیں دیتا کہ شخص ذخیرہ اندوز ہو اور ذخیرہ اندوزی کی جائے۔ مسیحیوں کو خدا پیسے اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اور لوگوں کی مدد کرے، پر اس چیز کو بند کر کے بس اس چیز تک محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ چرچ میں لائیں، چرچ والوں کو پیسے دیں اور بس بات ختم۔ پر کرنا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی بھی مدد کریں، آپ اس کی مدد کریں، بے شک آپ خدا کے کام کے لیے بھی دیں، پر خدا کے کام کے لیے اس شخص کو دیں جو سچائی سے کلام سناتا ہے، جو خداوند کے کلام کو سچائی سے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جو شخص سچائی سے نہیں پہنچاتا اور لوگوں میں لالچ کو بڑھاتا ہے، ایسے شخص کو مت دیجیے۔ پر اس چیز کو اس حد تک محدود کر دینا کہ آپ کو چرچ کو ہی پیسے دینے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ
جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ دوسرے غریب شخص کی بھی مدد کرے۔ اب جب ہم نے اس بات کو دیکھ لیا کہ ہمیں ذخیرہ اندوز نہیں بننا، تو میں اس بات کو کلام سے پروف کرنا چاہتا ہوں کہ کلام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ذخیرہ اندوز نہیں بننا۔ خداوند کے کلام میں پہلا تموتیس 6 باب اس کی 17 سے 19 آیت میں یوں مرقوم ہے: اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پہلے میں نے اس وجہ سے پڑھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دولت مندوں کا ذکر چل رہا ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں۔ سخاوت مطلب کہ دینے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہیں۔ پر جہاں تک اس ساری بات کا تعلق ہے پیسے کی خوشخبری کا، یہ انسان کو دینے سے زیادہ اپنے بریک تھرو کا انتظار کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ کہ انسان بولتا ہے کہ مجھے بریک تھرو ملے گا، پیسے میرے پاس جب بہت ہوں گے تب میں شاید کسی کی مدد کر سکوں گا۔ پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے شاگرد نئے عہد نامے کا جو چرچ تھا، کلیسیا تھی، وہ لوگ غریب تھے۔ وہ اپنی زمینیں بیچ کے یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس لاتے ہوتے تھے۔ وہ غریب تھے پر پھر بھی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے ایک پرانی رائٹنگ میں کہ وہ سب خود بھوکے رہ کر ایک دوسرے کے لیے کھانا مہیا کرتے تھے جس کے گھر کھانا نہ ہو۔ آج کل کی مسیحیت میں شاید آپ کو یہ چیز ملے۔ ہمیں اپنی محبت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں مسیحی طور پر۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، متی کی انجیل 6 باب اس کی 19 سے 20 آیت۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خوشخبری ہے کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بس ادھر جائیں گے جنت میں اور وہاں پر سونے کی سڑکیں ہوں گی اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اس بات کا نام نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس چیز کا نام ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ ہوں گے اور مسیح کو جیسا ہے ویسا دیکھیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو جانے۔ خدا کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ اصلی خوشخبری ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں تاکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ خدا ہمیں مل جائے، ہم خدا کے ساتھ رہیں۔ بے شک ہمیشہ کی زندگی میں سونے کی سڑکیں اور دودھ کی نہریں ہیں، پر مین جو اٹریکشن ہے، جو ہمیں بھانے والی چیز ہے، وہ سونے کی سڑکیں یا پھر وہ دودھ کی نہریں نہیں ہیں، بلکہ مسیح ہے۔ مسیح جو آسمان پر ہے وہ ہمارے لیے سب سے جنت میں بہترین چیز نہیں، شخصیت ہے جس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہی خوشخبری ہے، پر اس کو مروڑا گیا ہے۔
اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، اور یہ پادری جو غلط تعلیمیں دیتے ہیں یہ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، آپ بولتے ہیں آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں جی خدا آپ کو امیر کر سکتا ہے، تو پھر لوگ بولتے ہیں ضرور ہم ایسے خدا کو چاہیں گے جو ہمیں امیر کرے۔ پر یسوع مسیح کے شاگردوں نے پیسے کے لیے یا پھر ان چیزوں کے لیے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس لیے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ مسیح کے پاس زندگی کی باتیں ہیں، مسیح میں زندگی پائی جاتی ہے، مسیح ان کے لیے کافی تھا، کیا آپ کے لیے کافی ہے؟ آپ جو اس کو سن رہے ہیں، آپ جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح آپ کے لیے کافی ہے؟ یا پھر آپ ہی جب آپ کو کہا گیا کہ آپ مسیح پر ایمان لائیں، توبہ کریں، تو کسی اور چیز کے لیے آئے تھے کہ بس مسیح پر میں ایمان لاؤں گا اور توبہ کروں گا تو میں شفا حاصل کر لوں گا، میں بہت سا پیسہ حاصل کر لوں گا؟ اگر آپ کی یہ سوچ تھی اور آپ کی یہ سوچ ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح پر ایمان نہیں لائے اور آپ نے سچی توبہ نہیں کی، کیونکہ آپ مسیح کو حاصل کرنے کے لیے مسیح کے پاس نہیں آئے، بلکہ اس چیز کے لیے، اپنے لالچ کے لیے مسیح کے پیچھے آئے، پیسے کے لیے، شاید اس شفا کے لیے۔ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ویڈیوز کیوں بناتے ہیں، کیوں پیسے کی خوشخبری کے اوپر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مقصد اس چیز میں یہ ہے کہ خدا کے کلام کی خوشخبری آپ تک پہنچے اور آپ کو غلط تعلیم کا پتہ چلے۔ اور اس مسئلے کو ہم اتنا بڑا اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ یہ چیز سیدھی خوشخبری کے اوپر حملہ ہے، یہ چیز ایک سیدھا حملہ ہے خوشخبری کے اوپر، یہ خوشخبری کو تروڑا مروڑا جاتا ہے۔ اب جب اس کے ساتھ مسئلہ کیا جاتا ہے تو یہی تو وہ طاقت ہے جس سے خدا زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، اور اگر خوشخبری کو بدلا جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی کسی کو بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی ملے، لوگ ہمیشہ کی زندگی تک آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کو پائیں اور اس بدعت سے باہر نکلیں، اس غلط تعلیم سے باہر نکلیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، رومیو 1 باب اس کی 16 آیت، خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ یہاں پہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ نجات کے لیے ہے، لوگوں کی نجات کے لیے ہے۔ آپ خوشخبری پر ایمان لا کر نجات پاتے ہیں، پر اگر آپ اس چیز پر ایمان لا کے سوچتے ہیں کہ آپ نجات پائیں گے اور بھی بہت سی چیزیں پائیں گے، کہ آپ مسیح کے پاس ہیں، ساری مشکلات حل، آپ کے بچے نہیں مریں گے، آپ کے جانور نہیں مریں گے، آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ کو ابورشن نہیں ہوگا، اور آپ کے جو تجوریاں ہیں وہ بھر جائیں گی، اگر آپ اس چیز کے لیے مسیح پر ایمان لائے ہیں تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ بے شک مسیح امیر کر سکتا ہے، پر مسیح اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ امیر کرے گا، اور اس بات کا یہ پروف ہے کہ یہ چیز یسوع مسیح کے شاگردوں کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح کے شاگرد غریب تھے اور وہ غریبی کی حالت میں مرے۔ پولس رسول نے بہت سا اپنی زندگی کا حصہ جیل میں گزارا، یوحنا نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جیل میں گزارا، پترس نے الٹی صلیب لی، پولس رسول کا سر کاٹا گیا۔ ان کی زندگی میں یہ باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تو بولتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایمان
ایمان پہ کھڑے رہے, انہوں نے بہت بہت کام کیے خدا کے لیے, بے شک انہوں نے بہت کام کیے, پر ان کی زندگی میں وہ امیری والی بات نہیں آئی, جو کہ بہت سے آپ ان جھوٹے خادموں کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. آپ موازنہ کریں یسوع مسیح کے شاگردوں کی زندگی کا اور پاسٹر انور فضل اور پاسٹر شہزاد کی زندگی کا, آپ دیکھیں گے سچائی کو. خدا اسلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.